बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाजरीन, पिछले जुमे की रात को यानी फ्राइडे था और उसकी रात को एक मर्डर हुआ छत्ता नंबर 1 में। वो ब्लाइंड मर्डर है। आज संडे है और उसे पूरे 9 दिन हो गए। वो केस अहमद नामी बच्चा था जो सेकंड ईयर के बाद अपने वहाँ अल-शिफा में नर्सिंग कोर्स कर रहा था। अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसका वालिद फ़ौजी रिटायर्ड, उसके बाद वो मज़दूरी के लिए सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में पिंडी में इस्लामाबाद में कहीं जॉब कर रहा था। तो रात को अचानक पता चला कि जी उसका मर्डर हो गया। ये कॉल जो ख़बर थी सुबह जंगल में आग की तरह फैल गई और आज 9 दिन मुसलसल हो गए। उसका जाए वक़ूआ जहाँ पे ये केस हुआ, ये मर्डर हुआ, अभी तक ट्रेस नहीं हो सकी और ना ही ये पता चल सका कि उस बच्चे के कातिल कौन हैं। केस एफआईआर दर्ज हुई, केस पुलिस के पास है और मुसलसल तहकीक और तफ्तीश के बाद जो बच्चे का वालिद था मोहम्मद यूसुफ, वो भी थक गया। उसके रोज़ाना थाने जाना, वहाँ से वापस आना, पुलिस से मिलना और उससे कोई ख़बर लेने के लिए वो जाता है, लेकिन इस वक्त तक उसे किसी किस्म की कोई ऐसी ख़बर नहीं दी गई कि बच्चे के जो कातिल हैं वो कौन हैं। बमुताबिक पुलिस मुबैना तौर पे ये जो कत्ल था इसके जो शायद जो हमारी रवायती तहकीकात हैं फ़ोन नंबर से ट्रेस किए जाते हैं या इस तरह से जो मिलते जुलते शाहिद होते हैं उससे पुलिस तहकीक करती है। पुलिस ने आते ही सबसे पहले बच्चे का जो मोबाइल था उसको ट्रेस किया, उसको अपने हैंड ओवर लिया और उससे जो डेटा उन्हें रिकवर हुआ, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज थे या वैसे कॉल लगी हुई थी और जिन जिन नंबरों पे कॉल थी पुलिस के मुताबिक वो फ़ोन नंबर भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिए और दूसरे दिन ये कहा गया कि वो फराजी के लिए इस्लामाबाद भेजे हुए हैं। जितनी भी मेरी पुलिस वालों से बात हुई, थाने के एहलकारों से बात हुई, उन्होंने यही कहा जी कि हम तहकीकात कर रहे हैं और इसमें जैसे ही कोई पेशरफ्त होती है तो आप सबको आगाह किया जाएगा। लेकिन आज 9 दिन हो गए, पुलिस रोज़ाना छत्ता नंबर 1 वहाँ आती है, मुख्तलिफ़ घरों में जाती है, तहकीक करती है और उसके बाद वापस चली जाती है। पुलिस के मुताबिक मुबैना जो कत्ल हुआ इसमें जो उनके मशकूक थे, जो उस बच्चे के जो कज़न थे, जो करीबी उसके साथ रहने वाले थे या जिनसे उसके फ़ोन में ज़्यादातर उसका ताल्लुक़ था, पुलिस ने मुबैना तौर पर उनको गिरफ़्तार किया हुआ है और आज 9 दिन वो भी हिरासत में है। और एक लड़की जो उस बच्चे की कज़न थी वो भी हिरासत में है, लेकिन इस वक्त तक किसी किस्म की कोई ऐसी तहकीक सामने नहीं आई, कोई ऐसे शाहिद सामने नहीं आए या कोई इस तरह की ख़बर जो तसल्ली हो अपने उस वालिदैन के लिए कि बच्चे का कातिल कौन है और किस तरह से, क्यों और कैसे इसको मारा गया, इसको मर्डर किया गया, सामने नहीं आया। अफसोसनाक बात यह है कि ये कत्ल इससे भी बड़े ब्लाइंड कत्ल जो होते हैं इससे पहले हमारे सामने आए हैं कि तहकीक होने के बाद पुलिस कहीं ना कहीं सुराख तक पहुंचती रही, मुजरमों तक पहुंचती रही, लेकिन मुबैना तौर पर अहमद का जो कत्ल है ये इस वक्त तक ना सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि आप ये कह सकते हैं कि तमाम सहाफ़ियों के लिए, अवाम इलाके के लिए मुहम्मा बना हुआ है। एक और जो सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है कि गाँव में या लोगों में या सहाफ़ियों को मुख्तलिफ़ जो मिथ्स हैं, मुख्तलिफ़ जो रूमर्स है वो फैलाई जा रही हैं और हर एक को अलग सी एक बात उस तक पहुंच रही है और जब उससे बात की जाती है, सहाफ़ियों से भी जब बात की जाती है कि इस पे कोई बात की जाए तो उनके पास जो ख़बर पहुंची होती है वो किसी न किसी सूरत में जो बावसूख ज़राए हैं उससे नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि ये मुबैना तौर पे जो कत्ल है ये अहमद का है या यूसुफ के बेटे का है, ऐसा नहीं है। ये कत्ल इस माशरे का है, इस अवाम का है, सोसाइटी का है, यहाँ के कानून का है। आज अगर इस अहमद के कातलों को ट्रेस ना किया गया, आज अगर उनको सामने ना लाया गया, आज अगर किसी न किसी तरह से जो हमारी रवायती सियासत या रवायती जो तरीक़ेकार चल रहा है उसके मुताबिक इसको किसी सियासत के नज़र किया गया या किसी और चीज़ के नज़र कर दिया गया तो कल तक ना हमारे बच्चे महफूज हैं ना आपके बच्चे महफूज हैं। और हम अगर इसी कानून के मुताबिक, पुलिस हमारी महफूज है, हमें चाहिए कि हम पुलिस की मदद भी करें, सपोर्ट भी करें, लेकिन कानून को चाहिए, पुलिस को चाहिए, हमारे जो थाना कचहरी हैं इनको भी चाहिए कि ये अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना जल्द हो सके इस तरह के जो ब्लाइंड मर्डर में जो मुजरिम होते हैं, जो सहूलतकार होते हैं, वो सामने लाए जाएँ।
میری اس حوالے سے درخواست ہے پی ایم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس سے بھی، اور باقی جو مقتدر جو ادارے ہیں یا اس کے ساتھ جو ہمارے اہلکار ہیں، اے سی صاحب ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، اے سی صاحبہ ہیں، اور اس کے ساتھ جو ایس ایچ او ہیں، ایس پی ہیں، آئی جی آزاد کشمیر ہیں، ان سے بھی درخواست ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے درخواست ہے کہ یہ وقت ہے کہ آپ ایک غریب شخص کے ساتھ، ایک مجبور اور بے بس شخص کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کا ساتھ دیں، اور اس کا جو اکلوتا بیٹا تھا، اس کی واحد اس کا سہارا تھا، اور اس کو کس بے دردی سے قتل کیا گیا، مبینہ طور پہ اسے کس طرح سے کہاں کیسے مارا گیا، یہ چیز سامنے آنی چاہیے۔ اور اگر یہ ایسے ہی رہتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کل تک کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے بچے ہیں، وہ کالجوں میں جاتے ہیں، اسکول یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اور آپ سب کے بچے اسی طرح سے پھر بے یار و مددگار، اور ان کے کسی قسم کا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اس سے ہٹ کے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بقول پولیس کے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے جی کہ گولی 10 فٹ کے فاصلے سے لگی، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس کا بلڈ ہے اس کا رخ نیچے کی طرف تھا، اور تقریباً پوسٹ مارٹم کے مطابق گولی رات کے 12:30 پونے 1 بجے کے قریب ماری گئی۔ لیکن وہ کپڑے کہاں ہیں؟ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ سننے میں یہ بھی آیا کہ جو اس کی قمیض پہنی تھی اس پہ سوراخ نہیں تھے، گولیوں کے نشان نہیں تھے۔ یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کپڑے کہاں ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جو پوسٹ مارٹم ہوا اس میں ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ اس پہ تشدد ہوا، یہ نہیں بتایا گیا کہ اسے کچھ زہر کھلائی گئی، یا اس کو بے ہوش کیا گیا، یا اس کو کس طرح سے باندھ کے مارا گیا، یا اس پہ جو فائر ہوا وہ کس طرح سے ہوا۔ یہ تمام چیزیں وہ سوالیہ نشان ہیں جو اس وقت تک سب کے لیے بڑی حیرت کا باعث ہیں کہ سامنے کیوں نہیں آئے۔ اور جو اس احمد کا جو والد ہے محمد یوسف، وہ خود بے بس ہوا ہے، اور وہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ میں روزانہ تھانے میں جاتا ہوں، ایس ایچ او صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے مطابق کیا معدے کا پوسٹ مارٹم ہوا، کیا کچھ کھلایا گیا، یا بچے کو تشدد سے مارا گیا، یا اس کو بند کمرے میں مارا گیا، اوپن ایئر میں مارا گیا۔ اس وقت تک کوئی ایسی رپورٹ سامنے نہیں آتی۔ پستول کی جو جہاں تک بات ہو رہی ہے، مطابق پولیس کے جی اسی پستول سے گولی چلی، لیکن یہ بھی سننے میں آیا کہ اس کی جو تحقیقات ہیں یا جو بھی فرانزک رپورٹ ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ 3 سے 4 موبائل فون جو ان کے کزن کے تھے، اس بچے کے جو اس کے ساتھ رہتے تھے، قریب تھے، یا کسی حد تک اس کے باتوں سے یا اس کے حالات سے واقف تھے، وہ خود بھی حراست میں ہیں، اور ان کے موبائل بقول پولیس کے وہ فرانزک کے لیے ہم نے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں آئی۔ جیو فینسک کے حوالے سے جو بچے کا والد ہے اس کا مطالبہ ہے کہ اس پہ جو جیسے بھی ہوتا ہے جیو فینسک کروائی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ اس دوران، اس ٹائم کے دوران کون کون سے موبائل وہاں پہ آن تھے، کس سے ٹاور سے وہ کنیکٹ تھے، اور وہ نمبر کس کے پاس ہیں، اور کس طرح سے مشکوک جو ایکٹیویٹیز ہیں اس ٹائم کس طرح سے ہو رہی تھی۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب سا سوال ہے کہ بچے کے ابتدائی جو اس کا واٹس ایپ ہے اس سے جو میسج ملے، یا فون سے جو میسج ملے، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کزن ہے، اس کے ساتھ اگر اس کا کوئی افیئر تھا، اس سے وہ میسج کر رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں ملنے، وہ بھی اسے آگے سے جواب دے رہی ہے۔ لیکن بعد میں جب بچے کی ماں نے 1 بجے دیکھا، 12 بجے دیکھا کہ کمرے میں بچہ نہیں ہے، اس نے اپنے ساتھ اس کا جو کزن قریب ہوتا ہے اس سے پوچھا، پھر اس کے بعد 1 بجے 2 بجے پوچھا، اور اینڈ پہ جب وہ بے بس ہو گئے، انہوں نے اس نمبر پہ کال کی، تو اس بچے کا، احمد کا جو موبائل تھا وہ تکیے کے نیچے سے ملا۔ یہاں پہ پولیس کے لیے بھی ایک کھلی واضح سامنے ہے کہ یہ تفتیش کرے، اور سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر موبائل بچے کے ہاتھ میں تھا، اس نے میسج کیا میں آ رہا ہوں، اور وہ اس کی لائٹ سے جا رہا، تو پولیس کے اپنے الفاظ ہیں کہ جی ہمیں یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ بچے کے پاس موبائل نہ ہوا ہو ایٹ دا ٹائم مرڈر۔ اور اس کے بعد جب کال کی گئی تو موبائل تکیے کے نیچے کیسے ملا؟ یہ یہاں پہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ موبائل پہلے سے تکیے کے نیچے تھا تو پھر میسج کیسے ہوئے، اور مرڈر کے بعد اگر رکھا گیا تو کس نے لا کے رکھا؟ یہ بھی پولیس کے سامنے ہے۔ پھر کپڑے اگر اس وقت تک وہ سامنے نہیں آئے بچے کے، تو وہ کپڑے کس نے غائب کیے، اور اس پہ پولیس نے تحقیق یا انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی؟ اس طرح سے بے شمار ایسے شواہد ہیں۔ آج کا جو دور ہے اگر ہم اس میں بات کریں
کہ یہ ڈنڈے کا یا اس طرح سے نہیں ہے، ٹیکنیشین یا ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور یہاں پہ تمام چیزیں آپ کو 24 آورز میں سب کچھ سامنے آ سکتا ہے، لیکن ایک والد جس کی اکلوتی اولاد تھی وہ بے بس ہے، وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے، سب کچھ دینے کو تیار ہے، وہ اپنی زمین بیچ کر اپنا یہ جو خرچہ ہو رہا ہے یہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا ایک ہی سوال ہے کہ میرے بچوں کے قاتلوں کو سامنے لایا جائے، اور یہ مرڈر کیوں کیا گیا، مبینہ طور پہ اس کے قاتل کون ہیں اور کس طرح سے اس کو مارا گیا، یہ سب چیزیں سامنے لانی چاہیے۔ ابھی تک کہ آج 9 دن ہو گئے، کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پولیس والے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی کلو ہے یا کوئی تحقیق ہوتی ہے تو ہمیں بتائیں، ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور باقی بھی جو ہمارے سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ بھی تیار ہیں، لیکن قانون کے پاس وسائل زیادہ ہیں، ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ بہتر طریقے سے اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ کل تک اس کی جو بھی اپڈیٹ رپورٹ آتی ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے گی، لیکن یہاں پہ میں ایک بار پھر تمام آزاد کشمیر کے جو آئی جی ہیں، پی ایم صاحب ہیں، دیگر جو ڈی سی صاحبان ہیں، یا اس سے ہٹ کے جو ایسے سیاسی جو رہنما ہیں جو اس کیس کو ٹریس کرنے میں عوام کی، پولیس کی، قانون کی مدد کر سکتے ہیں، وہ اپنا رول پلے کریں، اور خدا را اس بچے کے بلائنڈ مرڈر جو ہے مبینہ طور پہ کس طرح سے اس کو قتل کیا گیا اس کو سامنے لایا جائے۔ بے دردی سے جس طرح سے اس پہ گولیاں لگی ہوئی تھی، 2 گولیاں اس کی پیٹھ پہ تھی جو ایک دل کو چیرتی ہوئی باہر آئی، اور ایک گولی اس کے گردن میں تھی جو اس کے آگے گردن سے نکلی، اور جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ اس ظالمانہ طریقے سے کیوں، کیسے، کہاں، کس طرح سے یہ مرڈر ہوا، یہ قانون کا اور پولیس کا کام ہے کہ وہ اس سے ٹریس کر کے اپنے جو ذرائع ہیں، اپنی جو اس کی ایکسپرٹیز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے سامنے لایا جائے۔ کل تک اگر اس کی پیش رفت ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو اس بچے کے جو قاتل ہیں، جو تفتیش ہے، جو قانون جو ہمیں بتائے گا، یا پولیس کی جو تحقیق ہوگی وہ آپ کے سامنے لائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے اس بچے کے ساتھ ظلم کس نے کیا۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ اس کیس کو دبا دیا جائے گا، خاموش کر دیا جائے گا، یہ کیس، یہ قتل مبینہ طور پہ یوسف کا یا اس کے بیٹے کا نہیں ہے، یہ مبینہ طور پہ یہ جو قتل ہے یہ چھتر نمبر 1 کا نہیں ہے، یہ پورے ضلع باغ کا ہے، اور اس کا سوالیہ نشان جو سوال اٹھتا ہے وہ باغ کی جو پولیس ہے، انتظامیہ ہے، اس پہ اٹھتا ہے، اور یہ سب کے بچوں کے لیے تشویش کی بات ہے۔ یہ یہاں کے معاشرے کا، قانون کا، اور یہاں کے لوگوں کا اخلاقیات کا قتل ہے، اور اس قتل کو، اس کے قاتل کو ہر حال میں سامنے آنا چاہیے، اور ہم سے جو ہو سکا ہم قانون کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی مزید اپڈیٹ آنے تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔